अजीज़ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी माशरे के अंदर ज़रूरत हमेशा मौजूद रहती है। अगर वो चीज़ें माशरे से निकाल दी जाएं तो माशरा कायम तो रहता है लेकिन फीका सा हो जाता है। यूँ महसूस होता है कि जिस तरह कुछ चीज़ें ज़मीन का, माशरे का नमक है, अगर वो मौजूद नहीं होंगी तो सारे मसाला जात और सारी तैयारी के बावजूद सोसाइटी में चीज़ें बदमज़ा हो जाएंगी। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ अदब है। अदब अगर मुआशरे से निकाल दिया जाए तो चीज़ें फीकी हो जाएंगी, अपना असल हुस्न चीज़ों का गदला हो जाएगा। बाअदब लोग जो होते हैं वो दूसरों को इज्जत दे देते हैं और अपने अखलाक को बुलंद कर लेते हैं। जब आप किसी का एहतराम कर रहे होते हैं तो आप उसी को नहीं कुछ दे रहे होते, आप अपनी अज़मत का भी इजहार कर रहे होते हैं। किसी को इज्जत देते वक्त आपके अखलाक का भी पता चल रहा होता है। अखलाकी कदरें मजबूत होती हैं एहतराम करने से। मज़हब इस्लाम इतना सोना है, इतना प्यारा है, ये दीन इतना ठंडा और इतना मीठा है कि धरती के सारे हुस्न समेट कर अगर एक लफ्ज़ बनाया जाए तो वो दीन इस्लाम बनता है। ये दीन इतनी खूबसूरतियाँ बांटता है। अगर दीन इस्लाम की मुख्तलिफ तशरीहात करते करते ये कह दिया जाए ना कि ये दीन अदब वाला दीन है, एहतराम वाला दीन है, तौक़ीर वाला दीन है। हर शख्स को मुनासिब इज़्ज़त, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की इज़्ज़त बयान की, बाप की इज़्ज़त बयान की, बूढ़े की इज़्ज़त बयान की, इमाम की इज़्ज़त बयान की, आलिम की इज़्ज़त बयान की। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, सादा था, पर मजदूरी कर रहा था, हलाल कमा रहा था, हाथों पे छाले थे, कुर्बान जाएं। मेरे महबूब ने फरमाया ये जो हलाल कमा रहा है ना, ये भी अल्लाह का दोस्त है। उसका भी एहतराम बयान कर दिया, उसका इकराम भी बयान कर दिया। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज़्ज़त लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एहतराम दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, आप देखिए हुजूर ने उस औरत की भी फजीलत बयान की जिसके घर के अंदर औलाद पैदा होती है, और उसकी भी फजीलत बयान की कि जिस घर के अंदर औलाद पैदा होती है पर जल्दी चली जाती है, इंतकाल हो जाता है किसी बच्चे का, खुदा न खास्ता, उसकी भी फजीलत बयान की। जिसका खामद मौजूद है और वो खामद की खिदमत करती है, और उस बीबी की भी फजीलत बयान की जिसका खामद इंतकाल कर गया पर वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत में मुझे वो औरत नजर आएगी। तो हर शख्स के लिए हुजूर ने एहतराम बयान किया, इकराम बयान किया। हमने चूंकि बदगुमानियां पैदा करनी शुरू कर ली हैं तो माशरे के अंदर बसने वाले लोगों के बारे में हमारे दिलों में मुख्तलिफ वसवसे आ जाते हैं। मुख्तलिफ वसवसे किसी भी शोबे के किसी भी आदमी के बारे में कोई 2, 4, 5 बातें अपने ज़हन में इकट्ठी करके या कानों में किसी ने वो बात डाल दी तो हम ज़हन बना लेते हैं कि ये गाड़ियाँ चलाने वाले तो बंदे ठीक ही नहीं होते, ये जनाब पुलिस के महकमे के लोग तो दुरुस्त होते ही नहीं, फलाने महकमे के लोग तो होते ही ख़राब है, ज़हन बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब इंसान के दिल से रुखसत होता है। हमें दीन ने अदब सिखाया, एहतराम सिखाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़ाते बाबरकात है। हमेशा ये होता था कि छोटे बड़ों का अदब सिखाते थे, पर ये वाहद दरबार मुस्तफ़ा है कि जिसके आदाब खुद रब करीम ने बयान फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आप कभी आयत के अंदाज पर गौर करें। कहा ए ईमान वालो, तुम्हारी आवाज़ें मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बंदे की आवाज़ का कोई वॉल्यूम होता है कि अब 3 पे आवाज़ है। टेप रिकॉर्डर का तो वॉल्यूम होता है ना कि 1 पे है, 2 पे है, 6 पे है। तो आवाज़ का वॉल्यूम होता है कि ये कितने पे है। आवाज़ तोली जा सकती है कि मेरी आवाज़ का वज़न इस वक्त 1.5 पाव है, आधा किलो है, 5 चटाक है, कोई होता है वज़न। लेकिन हमें बताया गया कि बिल्कुल वज़न नहीं होता, तोली नहीं जा सकती, मापी नहीं जा सकती, परखी नहीं जा सकती।
لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا ہے، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کر دی۔ عزیز بھائی، ادب، احترام، اکرام، ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پروموٹ کیے، انہوں نے جدوجہد کی ہے لوگوں کو بے ادب کر، چھوڑو جی پتہ ہے مجھے فلانے کا بھی، چھوڑو میں جانتا ہوں سارا مایا کا چکر ہے، چھوڑو۔ مجھے تو کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ، مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں، ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوتا سب مایا ہے، تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد، تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں دی تے گل نہیں، تو میں کہ پھر انہوں دا لیکھ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کٹ کے مایا ہے۔ وہ کسی کا تو استثناء کر، کسی بندے کا ہی نام لے رہے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے، تو نے تو لکھ دیا سب ہی مایا ہے، سب پیسے کا چکر، وہ کسی کو تو معافی دو، کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں، کوئی بھی صحیح نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں، اور بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنائی بڑے سونے ہیں، تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا، بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی اعلیٰ ہے، میں نے بڑے سونے بنائے ہیں، تم دیکھو تو صحیح، انسان میرا شاہکار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ دنیا غلط ہے تو بے ادبی کریں گے، لیکن اگر ذہن بنائیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور بنائی ہے میرے رب نے، اور بڑی سونی کر کے بنائی، اور بڑی حسین کر کے بنائی، اور بڑی اعلیٰ کر کے بنائی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ کہتا جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی، یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے، تو جو ہے تو احترام ہی نہیں کر رہا۔ احترام کرے، اپنے بڑوں کو عزت دے اور سب کو احترام دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کو علم کی وجہ سے، بزرگ کو عمر کی وجہ سے، اور اپنے حکمران کو عہدے کی وجہ سے عزت دیا کرو، ان کو احترام دو۔ آپ ہر شخص کا اس کے منصب کے لحاظ سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، باتیں کرنے میں بھی کوشش کریں پہلے کسی بزرگ کی سنیں، کسی بڑے کی سنیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بزرگ پڑھا لکھا ہی ہو، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب ان پڑھ ہیں، بیٹا انجینئر ہو گیا ہے، اب کوئی بندہ رشتہ دار تھا، اس نے مشورہ مانگا ہے کہ میں نے یہ مکان بنانا ہے، چھت ڈالنا ہے، تو میں 10 فٹ پہ ڈال لوں یا 14 فٹ پہ ڈالوں؟ تو والد صاحب مشورہ دینے لگے تھے، تو اگر بیٹا بول پڑے کہ ابا جی آپ تو پڑھے نہیں، میں تو انجینئر ہوں، آپ چپ کر جائیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی بے ادبی ہے۔ اس کو چاہیے تھا والد صاحب کو بات کر لینے دیتا، اور بات کر لینے دینے کے بعد پھر وہ کہتا کہ جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تجربے کی روشنی میں، پر جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اور جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے۔ کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بولنے نہیں دیتے، ساری باتیں کر جاتے ہیں، خود ہی سب کچھ بیان کر جاتے ہیں، سوال بھی اپنا، جواب بھی ان کا اپنا، معاشرہ پڑھا بھی انہوں نے سارا ہی ہے، سمجھ بھی انہیں ساری ہے، یعنی ساری بات ہی خود سنا کے وہ کہتے ہیں جی ویسے ہمیں پتہ تو ہے، ہونا تو یہی ہے، پتہ تو ہمیں ہے ہوتا کیا ہے، لیکن چلے آئے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں۔ تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بندہ ان سے کہ میاں جب سارا پتہ ہی ہے تو پھر فیصلہ بھی لے لینا چاہیے تھا، پھر آپ کو کوئی ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا، پھر کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیزیں انسان کو اخلاقی کمزوری میں مبتلا کرتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں۔ 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا مغیثہ بن مسعود، حضرت خویصہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے نا عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے۔ تو عبد الرحمن بن سہل تھے چھوٹے، پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی، اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے، بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے پہلے چھوٹا کر لے، کوئی مسئلہ۔ اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج اتنا ہی ٹھیک ہے، پہلے چھوٹا بات سنا لے، بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ،
وہ کہتے پہلے میری سنو، داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے، بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے۔ لیکن 3 صحابہ آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے، حضور تو سب کے نبی ہے نا، اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے۔ وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کر دیں۔ یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے گا، بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم بزرگوں کو موقع نہیں دیتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا، کوئی مشورہ نہیں کرتے، فیصلے کر کے بتاتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے، میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں، تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ 10 کے چلے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات، پوچھ کے چلے ہو کہ؟ تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے 10 کے دا کی فرق ہے؟ تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ جی تسی اجازت دیندے ہوتے جائیے۔ کہنے نے پتر پھر شاید میں تو انواع کھان کے رات پہ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، میرا دل نہیں تسی باہر نکلو، تو جی تسی صرف 10 کے چلے ہوتے پھر اساں کی کر لینا، پھر تو تساں فیصلہ کر لیا، ہن تساں آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں۔ میں درد سے بات کرتا ہوں، بزرگ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے، بچے بتا کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا ہے جانا ہے۔ اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، اگر ان کو احترام دیا جائے، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور PhD کر گیا ہو، اور استاد میٹرک PTC ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو، تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے، اور شاگرد پجاروں سائیڈ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے، اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل، آپ پجاروں پہ بیٹھے، میں گھر چھوڑا ہوں آپ کو۔ استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے، ان کا نہیں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اور لمبی عمر دے، اللہ تجھے اور ترقیاں دے، اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے۔ لیکن جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو۔ لیکن اگر کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو میرے پاس سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا۔ جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں قدریں بڑھتی ہیں یار، لوگوں کو کیا مثلاً فرق پڑے گا اگر آپ اماں کو راضی کر لیں، کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کرنا، اگر وہ بولتی ہے تو تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مند ہی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا، میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا تھا۔ میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، میں تکلیف انہوں آکھیو نہ۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں۔ انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی اولاد کو، جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنیں، سوء ادب نہ کبھی کریں۔ آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے، جس سے آزمائش بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں گے۔ اپنے بزرگوں کو پہل کریں بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں۔ آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں، میرے کچھ سنگی ہیں، 3 بھائی ہیں اکٹھے، مجھ سے بیعت ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے، تو کبھی نا خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں، تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں۔ یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے۔ اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں، گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے، اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا، تو ان کے پاس نا چھوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ 2 قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ، بڑا مارتے تھے بچوں کو۔ مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا، تو میں گیا تو وہ جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا باوصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، چھوٹیاں کدھر گئیں آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے۔ کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر آ کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے، تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مینوں ہڈیاں چاہیے نے پڑھیا ہوئے، یہ لفظ کہتے تھے میرے ابا جی میری اماں، ہڈیاں دیا جی سانوں پر دیا جی پڑھیا۔ اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے، بچے گھورتے ہیں۔ ان کی اماں آ کے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری جرت کہ نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا ہے؟ کروں گی نا کل بندے اکٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے، تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے۔ ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے۔
تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے, وہ طبیعت ہی نہیں ہے, وہ ذوق ہی نہیں ہے, سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں. حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے, پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے, ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, پیالہ سیدھا نہیں کرتے. پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. احترام. ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ شریف جا رہا ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا, تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا, ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا, مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا, اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی, وہی ہے امام علی مقام امام حسین, کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں, اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے. ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے. اس انداز میں جب لوگ, مجھے بات یاد آ گئی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میرا شعبہ ہے نا. آپ پوچھیں گے صرف ناو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے, کون ہے, میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتہ ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی, حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے, رشتے میں طوفان آ گیا, کشتی ہچکولے کھانے لگی, کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی, ٹوٹ گئی, بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا, اور بھی کئی لوگ تھے. ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا, بارشیں ختم ہوئی, موسم ٹھیک ہوا, ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا, دوبارہ بغداد گیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا, لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا, وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا, مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا, چاروں جانب پولیس کھڑی ہے, اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے, ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں, گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے پہنچ گئے. اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے, سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے, گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں. امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا. کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی, میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا. کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا, سخت حالات ہیں. وہ کوئی طریقہ. میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا, گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا. کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں. ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کے آ گیا واپس. اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے. بڑی تجویزیں سوچیں, بڑی تجویزیں, کام والا بن جاؤں, پھیری لگانے لگ جاؤں. پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا, کوئی نہیں نکلے گا. کس طرح کروں, کیا کروں, بڑی سوچیں. بالآخر میں نے طے کیا, اللہ اکبر, میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے, امامہ اتار دیا,
फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध लिया और इमाम अहमद बिन हम्बल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाज़ा दरवाज़ा सदा लगानी शुरू की, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते हैं एक एक दिनार मांगते 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 आज़म यार मनाउन दी खातर असां की पेश वटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते वो नूर भरा दरवाजा खुला, एक गोरे मुखड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए और जैसे एक दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा, सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई, कहने लगे इस हाल में आज़म यार मनाउन दी खातर साकी की पेश बटाए का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, क्या करूँ? इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा था, तू मिल गया। कहने लगा हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहें 2, 4, 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दें, मैं अगले दिन याद कर आया करूँ। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कुछ हक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हैं हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था, और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। ज़माने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान क़यामत तक बाकी रहेगी। ये क़यामत, जब तबीयतों में एहतराम होता है, जब अदब होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदब कितना प्यारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस एहतराम के जज्बे को कितना पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जज्बा एहतराम से कितने राजी होते हैं। हुजूर किस कदर ज्यादा चाहते हैं कि मेरी उम्मत अदब वाली बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब वाले लोगों के बारे में इतने राजी हैं, इतने राजी हैं, इतने खुश हैं, हुजूर इतना नवाजते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी तो यूँ लगा कि जैसे रूह वजद करने लगी है। बहकी में इमाम बहकी ने लिखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो छोटे पर शफकत करे और बड़े का एहतराम करे, अल्लाह उसे जन्नत में मेरी संगत अता फरमाएगा। ये मेरे कुर्ब का जरिया है, ये चीज़ मेरा कुर्ब मिलेगा। शर्त यह है कि अदब वाले बन के, एहतराम वाले बन के, कभी भी सुए अदब ना करें, कभी किसी मकाम पर भी बेअदबी ना करें, आप अपना जायका कभी तब्दील ना करें। इमाम अहमद बिन हम्बल की जगह वुजू कर रहे थे, एक शख्स कहता है मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी थी। तो इमाम साहब ना वुजू कर रहे थे झील पर बैठ के। तो झील इस तरह होती है, पहाड़ है, ऊपर को पानी नीचे आ रहा है। तो कहते हैं इमाम साहब नीचे बैठ के वुजू कर रहे थे, तो मैं ऊपर बैठ के ना वुजू कर रहा था या पानी पी रहा था। तो मैंने देखा कितने बड़े इमाम नीचे। कहते मैं ना, मेरे दिल में ख्याल है यार मैं सारी ज़िंदगी गलत कामों में गुजारी है, पर जो भी है ये रसूलुल्लाह के दीन के आलिम है। कहते हैं वो हुजूर के दीन की इज्जत करने के लिए मैं ऊपर से उठा आके ना, तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया। जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुँह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते हैं इमाम साहब ने फिर यूँ नज़र मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा। मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाती है, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब
ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب